बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज के दिन की खबरें क्या हैं? आज के दिन की खबर यह है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जो जारी हुआ है उसमें यह बात हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी मदद दरकार होगी पोलिंग स्टेशंस को लेके तो वो मदद फराहम इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। उसके अलावा साइफर का ट्रायल केस का मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज समाअत हुई तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ट्रायल के ऊपर सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन कैमरा ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल का मकसद ये नहीं होता कि आप कुछ रिश्तेदारों को बुला लें और कुछ लोगों को कह दें कि आप आ जाएं और उसके बाद आप ट्रायल कर लें। ओपन ट्रायल का मतलब ये है कि जो भी ट्रायल के अंदर आना चाहे वो जो ख्वाहिशमंद है उसे आने की इजाजत देना होगी और उस ट्रायल को सुना जा सकेगा। उन्होंने ट्रायल को रोक दिया है अगली समाअत तक के लिए। अगली समाअत तक जो ट्रायल रोका गया है उसके ऊपर दीगर जमातों की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी मंजर आम पे आ रहे हैं, बयान भी मंजर आम पे आ रहे हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्हें 10 से ज़ायद केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी को लेके और जिस्मानी रिमांड को लेके इस्तदा की गई थी। आज अदालत के अंदर अदालत ने वो तमाम इस्तदाएं मुस्तरद कर दी हैं और उनको जुडिशल कर दिया गया है। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मौलाना ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौलाना ये कहते हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं और मैं 3.5 साल से इलेक्शन का तलबगार हूं, उसके लिए जिद्दोजहद कर रहा हूं, लेकिन इलेक्शन के लिए इलेक्शन का माहौल भी होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इस इलेक्शन के दौरान अगर मेरा कोई एक कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो उसका तमाम तर उसकी जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आयद होगी। उन्होंने बाजोड़ की सूरत हाल का हवाला दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने ये बात की है कि उनके एतराज़ात सुनने चाहिए, लेकिन उनके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादती नहीं हो रही, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इसके मद्दे मुकाबिल क्या दीगर तमाम सियासी जमातें भी इसी हवाले से राय रखती हैं या उनकी राय मुख्तलिफ है? आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो कराची पहुंचे हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है। यानी उन्होंने वो जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का उसको मुअत्तल किए जाने पे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी आड़े हाथों लिया है। तो इस पूरे सियासी, मुआशी और इलेक्शन के मंजरनामे पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार पीजे मीर साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। पीजे मीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आज जो बात की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन कमीशन की हिमायत में, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है कि ये हमारे प्रोसेस में दखल अंदाजी जो अदालत की तरफ से है उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज उन्हीं की तर्जुमानी शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मौजूदा मंजरनामे में इलेक्शन कमीशन के फैसलों को अगर पेशावर हाई कोर्ट रोकती है तो पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की कोर्ट है, वो पूरे पाकिस्तान का फैसला किस तरीके से कर सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन तहफ़्फ़ुज़ात को किस नज़र से देखता है? देखिए, नंबर 1, जब आपने मुल्क चलाना है कोई भी पार्टी को, तो जब आप अपने ये जो हमारे जुडिशरी के अगर एहतराम नहीं रखेंगे वो मुल्क आगे कभी नहीं चल सकता। हमने इस मुल्क के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी जुडिशरी को अक्रॉस द बोर्ड हमने इसको क्रिटिसिज्म का एक बोर्ड बना दिया है। तो अगर आप इस तरह ही करते रहेंगे पॉलिटिक्स के अंदर तो फिर आपकी ये जो हमारी मैकेनिज्म है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल मैकेनिज्म ले लें, कॉर्पोरेट मैकेनिज्म ले लें और एफडीआई भी आप ले लें, तो ये नहीं चलेगा। आपको रिस्पेक्ट करना है। अगर ये तो है, या तो आपको डिसीजन एक मिल जाता है आपके फेवर में तो बहुत अच्छा है, किसी और के मिलेगा तो वो आपको अच्छा नहीं है। भाई, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज की कोई जानी दुश्मनी है एक दूसरे के साथ? इनको तो इकट्ठा होना चाहिए। अगर इनको किसी एक पार्टी को आप समझते हैं कि कोई तंग कर रहा है तो दे शुड ऑल बी बैकिंग द पार्टी। ये क्या करते हैं यहाँ सियासी ये जो प्लेयर्स हैं, अगर एक नीचे है तो सारे गैंग अप करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या ये नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ? क्या ये जरदारी के साथ नहीं हुआ? क्या ये बेनजीर के साथ नहीं हुआ? क्या अब आज इमरान के साथ नहीं हो रहा? तो ये सीजन्स हैं, ये सीजन्स है यासिर, और ये सीजन्स चलते रहते हैं और इसका एंड में रिजल्ट कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ना, स्टॉर्म इन अ टी कप एंड दैट्स इट, फिनिश इट ऑल। तो इसमें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक बड़ा नुकसान होता है और साथ साथ आपकी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है ये बहुत क्वेश्चनेबल हो जाती है। आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन बाहर के, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि आपने परसेप्शन ही अपना ऐसे दे दिया है कि आपका रिकोर्स है नहीं है। रिकडेक को देख लो आप इस तरह अगर आप काम करोगे तो आपकी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आएंगी।
کیونکہ آپ انہیں کو گندا کر رہے ہو اور لوگ کہیں گے باہر بیٹھ کے کارپوریٹ کے کہ یار یہ آپ ادھر یہ کر رہے ہو تو ہمارا کیا بنے گا. میں نام نہیں لیتا, پاکستان کی ایک سب سے بڑی سیمنٹ فیکٹری کا مالک جو کہ بہت بڑا اس کا انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, وہ مایوس ہوا ہے. وہ کہتا ہے یار دیکھو میں اسپین جا سکتا تھا, میں یو اے ای جا سکتا تھا, ہر جگہ جا سکتا, میں پاکستان میں بزنس کر رہا ہوں اور دیکھو مجھے کتنی یہ مشکلات اور یہ کورٹس کی کیا کرتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو گریجولی آپ نے تو سنا ہے پاکستان میں برین ڈرین کا, تو اب آپ سنیں اس وقت یہ کارپوریٹ ڈرین بھی ہو جائے گا آپ کا. لوگ باہر انویسٹ کریں گے اینڈ دے آر انویسٹنگ. وائی؟ بیکاز ہم نے اپنی جوڈیشری کو تکڑا کرنا ہے. تو جوڈیشری کو اگر ہم تکڑا نہیں کریں گے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے تو آپ کے آگے ویسے ہی ایک یہ سمندر پھر رہا ہے ان الیکشنز کے متعلق. بڑا اچھا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن کہ بھائی کرو, لیکن اس کا جو مین کوشچن اٹھتا ہے کیا ان کو ایکسیپٹنس ملے گی؟ ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملے گی. میں نے بار کہہ رہا ہوں یہ فارسیکل ہوں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ ٹی وی کے اوپر آپ ہی کے پاس یہ آ کے کمپلینٹس آئیں گی کہ دیکھو یہ کر گیا, یہ بات دھاندلی ہوگی, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. ہم نہیں ایکسیپٹ کرنے والے. میں سولوشن دے رہا ہوں, بار آپ کو دے رہا ہوں, بیٹھ جاؤ, ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کر لو کہ جو بھی جیتے گا الیکشنز وہ بالکل ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کو اگر ہم تنقید کرتے ہیں برائے تعمیر کریں گے, برائے تنقید نہیں کریں گے. یہ فیوچر ہے آپ کا. ماضی کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہر پارٹی سے غلطی ہوئی ہیں, ہر بندے سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو اب آپ چھوڑ دو. اب آپ مردے کب تک کھیڑتے رہو گے کہ وہ یہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ ہوا اور یہ ہو گیا. سر چھوڑ دیا, آگے چلے. آگے کیا کر رہے ہیں؟ آج کی جو عوام ہے, جو نئی جنریشن ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو الیکٹریبلز کے آپ شور مچاتے ہیں, اللہ ان کو بہت لمبی زندگی دے, لیکن ان کا ایکسپائری کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. ہر ایک کا ہے, ہم سب کا ایکسپائری ٹائم ان کا ہو گیا ہوا ہے. یہ کیا آپ ان کو دوبارہ ریپیٹ کر کے کہیں گے الیکٹریبلز ہے, واٹ ہیو دے ڈن ان 35 ایئرز, کہ جو آج اس کو آ کے ریولوشن لے کے آ جائیں گے. یہ کیا کر لیں گے؟ یہ آپ نئے بلڈ کو انفیوز کرو, ٹرین کرو, آگے لے کے آؤ اور اپنی لوکل باڈیز کو تکڑا کرو. یہ ہے آپ کا فیوچر, سمپل. باقی کہ آپ کی ڈبیٹ ساری کینسرس ہے. پولیٹیکل فیلئرز کی ہم ڈبیٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل فیلئرز کی ہم بات چیت کرتے ہیں, اور یہی چیز ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ آگے جاتے ہی نہیں ہیں. ہماری ڈسکشن ہی اتنی مایوپک ہے کہ ایکسیپٹ فار بلیمنگ ایچ ادر وی ڈونٹ گو اینی ویئر کنسٹرکٹیو. تو اس چیز کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. بہت ہو گیا ہے, ہمیں پتہ ہے کیا کیا نہیں ہے. خدا کے لیے آگے جاؤ, منشور دو, بتاؤ پیپلز پارٹی نے اپنے دے دیے 10 نکات جو بھی ہیں دیے, باقی پارٹیز بھی دیں کہ ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. کیونکہ لالی پاپس تو ہیں یہ, پہلے 25 گرام کے تھے, 25 ملی گرام کے, اب 50 ملی گرام کے. اس میں حقیقت کتنی ہے, حقیقت کا روپ کتنے دھارتے ہیں؟ اقبال ظفر جھگڑا صاحب, اگر دیکھیں آپ نے دہائیوں سیاست کی ہے اور دہائیوں سیاست میں آپ نے پارٹی میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا ہے, ملک کے اندر بھی اتار چڑھاؤ دیکھا ہے. 20 ٹیلی ویژن چینلز ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, لاحاصل گفتگو کی جاتی ہے. ایک ہی دعویٰ, ایک ہی نعرہ ہے جو 5 سالوں بعد مختلف پارٹیز اپنا لیتی ہیں اور اسی کو لے کے آگے بڑھتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ عدالت سے ایک فیصلہ کسی ایک پارٹی کے حق میں آئے تو دوسری پارٹی بیشنگ کرنا شروع کر دیتی ہے, کسی دوسری پارٹی کے حق میں آ جائے تو پہلی کرنا شروع کر دیتی ہے. اداروں کو مضبوط کون کرتا ہے؟ اداروں کو مضبوط عوام کرتے ہیں, سیاستدان کرتے ہیں. لیکن ہم جب کمزوری اپنی ہر چیز کے اندر ڈھونڈتے رہیں گے تو بہتر فیصلہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں تاج حیدر صاحب کو اور میرے دوسرے جو ساتھی ہیں, میں نے سنا نہیں کون ہے ساتھ, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ آپ کو ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا زیادہ دیر آپ نہیں رکھیں گے. آئی ایم رننگ ٹیمپریچر آف 102. میں نے ٹائم دے دیا تھا, اس لیے ابھی میں ریفیوز نہیں کر سکتا تھا, تو میں آ تو گیا ہوں, لیکن جتنا اگر ایز ارلی ایز پاسبل نہ, یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی امیڈیٹلی. مالک آپ کو سلامت رکھے. تاج حیدر صاحب بھی آج اسپتال کے اندر موجود ہیں, ان کی بھی خیر و عافیت کے لیے ہم دعا گو ہیں. اچھا, بس ہماری دعائیں ان کے لیے بھی, اور اللہ کرے ہم بھی ٹھیک ٹھاک چلیں. تو اس وقت ضرورت ہے, اس ملک کو سب کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ تاج حیدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, انہوں نے سر یہ پی جے میر صاحب بات کر رہے تھے. یہ اچھا پی جے میر صاحب تھے, ہاں بالکل جی. السلام علیکم پی جے میر صاحب.
تو ان کو بھی میرا سلام ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تاج حیدر صاحب نے بہت پتے کی باتیں کی ہیں. I am one of those who agrees with what he has said. کہ دیکھیں بیٹھیں اور ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں. اس ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا, تاج صاحب مجھ سے اگری کریں گے, کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تو ہمارے پاس چارٹر آف ڈیموکریسی کے صورت میں موجود ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام جماعتیں جب بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ ہم مل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس میں اللہ کا کرم ہے, تاج صاحب کو پتا ہے کہ دین آئی واز دا سیکرٹری جنرل آف ARD اور مخدوم امین فہیم صاحب جو ہیں وہ چیئرمین تھے. تو ہم نے تو بہت تھریڈ بیئر اس کو دیکھا ہوا ہے, اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس سے ہم بہت آگے بڑھا سکتے ہیں سیاست کو. دیکھیں جی, یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اب الیکشن کا جو پروگرام آ چکا ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑے زور شور سے یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن آن ٹائم ہوں گے. اور مجھے امید بھی یہی ہے. جو صورتحال آج کل نظر آ رہی ہے تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. کوشچن مارکس ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن خیر تھوڑا بہت ڈیلے مہینہ 2 مہینے کی ہو سکتی ہے, لیکن ہوپ فلی الیکشن آن ٹائم ہوں گے, اور ہونے بھی چاہیے, کیونکہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو دوام دینا ہے. جمہوریت کو دوام دینے کے لیے مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کوئی سوچ بچار کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی ایسی جماعت جو ملک میں موجود ہے, ایسے تو جماعتیں ہماری اللہ کا کرم ہے 300 سے زیادہ ہیں, لیکن جو مین پارٹیز ہیں ان میں سے تمام کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ اس وقت عمران خان سے یا اس کی جماعت سے بات چیت نہیں ہو سکتی. نہیں, آئی ایم آف دا اوپینین کہ ٹھیک ہے, اگر کورٹس اس کو وہ کرتی ہیں, اجازت دے دیتی ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیو پروسیس میں اس کو چلنا چاہیے, تو ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے تو ہمارے میاں نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ کسی کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھوں. اگر کوئی آنا چاہتا ہے ہی از موسٹ ویلکم. ہم اس کی بالکل پوری وہ کریں گے, ساتھ بھی دیں گے اور بات چیت بھی کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. یہ میاں صاحب کا بیانیہ ہے. آپ اچھے بیانیے کی طرف ہیں. جس نے حالات کی مار کھائی ہو اسے سمجھ ہوتی ہے کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے, قدم کون سا پھونک پھونک کے اٹھانا ہے. لیکن جب آپ بات میاں نواز شریف کی کر رہے ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب آج بلے کے واپس دیے جانے پہ, یعنی وہ حکم امتناعی کے اوپر کافی سیکھ پاتے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. تاج حیدر صاحب جوائن کر چکے ہیں. پہلے گفتگو پی جے میر صاحب نے کی تھی. تاج حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور بہت سی دعا گو ہے آپ کے لیے ہم سب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. سر, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم کاغذات چھیننے اور بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. یعنی وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کاغذات چھینے بھی گئے, کوئی بھاگا بھی, لیکن یہ ساری جو درخواستیں موصول ہوئی تھیں یا اعتراضات تھے وہ پنجاب سے آئے تھے. تو وہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ نہیں پتہ نہیں. پنجاب میں جو آج کل بدقسمتی سے کچھ ماحول ہے وہ اسی قسم کا بنا ہوا ہے, اور جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا گیا اور لوگوں کے ساتھ کیا گیا, اور یہ ماحول جو ہے وہ ایک مہذب ماحول نہیں ہے. ہم سیاست میں ایک مہذب سیاسی کلچر دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ایک دوسرے کا احترام ہو, اور یہ جو ریاست کی جو ادارے ہیں وہ بھی اہل سیاست کا احترام کریں, اور قانون شکنی اس طریقے سے نہیں کریں کہ کوئی امیدوار اگر جا رہا ہے اپنے کاغذات لے کے داخل کرانے تو آپ کاغذات چھین لیں اس کے اور اس کو اٹھا کے پولیس وین میں ڈال دیں. یہ ایک
जो गैर महज़ब मुल्क का तासुर जा रहा है, ये मुल्क को भी कमज़ोर कर रहा है और बैरून मुल्क भी हमारी जो एक इज्जत और वक़ार है तो उस पर असर अंदाज हो रहा है। अब ताज हैदर साहब ने, पीजे मीर साहब जो बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर जवाब भी जमा करवाया है और उन्होंने आरओज़ को ये पाबंद किया है कि वो महफूज रास्ता दें। कुली तौर के ऊपर अगर निगरान वज़ीर आज़म की बात सुनी जाए तो वो भी अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं किसी पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं, सबके लिए बराबरी का माहौल है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि ज़्यादती नहीं हो रही, उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी एक चीज़ हो भी रही है और वो उनके खिलाफ नहीं, वो उनकी हिमायत में हो रही है। आप इस पे क्या राय रखते हैं? वो इलेक्शन नहीं चाहते, कहते तो हैं इलेक्शन हो, लेकिन नहीं चाहते। अगर चाहते तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो थ्रेट कर रहे हैं कि जी अगर मेरे किसी कारकुन का, क्या पीएमएल-एन के, पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं है? सबके कारकुन है। सो व्हाई आर यू थ्रेटनिंग द इलेक्शन कमीशन कि जी अगर मेरे उसका कुछ हो गया तो मेरे इसका, भाई क्यों? बाकी भी तो पाकिस्तानी हैं, बाकी भी तो कंटेंडर्स हैं, उनके भी तो अवाम है, लेकिन अवाम आपके सपोर्टर्स हैं, उनके भी हैं। तो ये आप क्यों उस तरह के बयान दे रहे हैं? आप सिर्फ प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो फिर बाद में देखो, फिर जिस तरह बिलावल ने कहा है, फिर वो भी यही कह रहे हैं बाद में दमादमी होगा। ये इलेक्शंस होंगे जरूर। लेकिन पीजे मीर साहब यही सवाल अगर उनसे किया जाए जमीयत उलमा इस्लाम फे वालों से, तो वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर थ्रेट अलर्ट हमें मौसूल होते हैं, कहीं भी मौलाना मूव करना चाहें तो हमें लेटर थमा दिया जाता है। कामरान मुर्तज़ा साहब की ये राय है। तो वो कहते हैं कि जब किसी और को नहीं हो रहा तो तहफ़्फ़ुज़ात भी हम ही करेंगे, कोई और क्यों करेगा? सारा बलबा हुकूमत पे ना डाले, ना इस पर डाले, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपना जो अमल है वो करना है। टर्की ने अर्थक्वेक के अंदर भी करवा दिए इलेक्शंस। सो आपके पास ऐसी क्या चीज आ गई है कि आप बिल्कुल भाग जाए और ना आए? तो इसका मतलब है आप गिवन करें, आप गिवन मत करें, तकड़े रहें और अपने स्टेट के साथ चलें। अगर आप नहीं चलेंगे स्टेट के साथ, फिर यही तहफ़्फ़ुज़ आएंगे, हाँ जी वहां तो ये हो गया, उस प्रोविंस में ये हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। याद रखें, ये वो मौका है दुश्मन का और आपके एडवर्सरीज का कि जो कि पूरी कोशिश करेंगे कि सबोटाज उसको करें, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना, आपने आगे चलना है। आपने देखा कहीं हम पीछे हटे? नहीं हटे, हर जगह हम आगे जाते हैं। लेकिन ये जो कई होते हैं ना ऐसे बयानात, ये पाकिस्तान को डिमोरलाइज करने के लिए होते हैं। पाकिस्तान को डिमोरलाइज ना करें। आज देखो कितनी अच्छी स्टेट पर वो दे रहे हैं नवाज शरीफ कि आए, सब आए, हम सारों के साथ करेंगे। दैट हैज टू बी द स्पिरिट ऑफ द डे। तो अगर आप इस स्पिरिट को, लेटर इन स्पिरिट नहीं लेंगे तो फिर आप मुझे बताएं क्या करेंगे। हमने मिलजुल के चलना है, जो मर्जी है, गलतियां सबसे होती हैं, तो क्या अब उन गलतियों के ऊपर हम उन पर रोते रहें, उनको क्रिटिसाइज करते रहें, उन पे तनकीद करते रहें? वो यार आगे भी तो बढ़ो खुदा के लिए। 90 आपका 35 मिनट का प्रोग्राम है, 32 मिनट जो होते हैं वो पिछलों की बुराइयों के पे लग जाते हैं। बुराइयां खत्म कर दें, आगे चलें। आपका इकोनॉमिक इस वक्त जो ओवर 100 मिलियन का डेट है, इसमें बात करें। आपका ये जो अपना ये जो सर्कुलर डेट है, इसमें बात करें। आपकी महंगाई, इन्फ्लेशन, ये इस पे हमें सोल्यूशंस यहाँ चाहिए, हर बंदे को चाहिए। प्लीज कम एंड गिव इन। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक पार्टी के हैं तो दूसरी पार्टी पे आप मदद नहीं कर सकते। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? एक वक्त था, मुझे याद है, लंदन में वो कहते जी पीपल्स पार्टी के जी आप इधर नहीं आ सकते, हम इधर नहीं आ सकते क्योंकि नून वाले होंगे, नून वाले इधर नहीं, हम इधर नहीं आ सकते क्यों जी, हमें बेनजीर ने मना किया। मैं कन्फ्रंट किया बेनजीर को, मैं कहा बेबी आर यू टेलिंग योर पीपल नॉट टू टॉक टू द ऑपोजिशन? मैंने कहा जी ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। एंड यू नो व्हाट शी सेड? मैंने कभी नहीं कहा, मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा किसी को। ये अंदर से परसेप्शंस लोग बना देते हैं। हमें देखो, हम सब एक है, नजरिए दूसरे हैं, घर के अंदर भी दूसरे होते हैं, फैमिली के अंदर बेटी का कुछ और है, बेटे का कुछ और है, हर एक का अपना अपना होता है। हमने टॉलरेंस दिखानी है, टॉलरेंस हमारे में है नहीं। वो आपकी रोड पे आपको नजर आ जाती है, किस तरह वो मौत के कुएं में चलाने वाला मोटर बाइकर और वो रिक्शा और ये तो आपके सामने वहां नजर आ जाता है। इन चीजों को ठीक करो यासिर, इन चीजों को ठीक करो। इलेक्शंस आएंगे, इनको तस्लीम करो। आप तस्लीम नहीं करेंगे, मैं आज नोट कर लो, आप लिख लो, ये नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर ऐसा ड्रामा भी अनफोल्ड होगा, आप हैरान हो जाओगे। ये तो अभी डेवलपिंग स्टोरी है। ये तो पहले इलेक्शन ही होता है। पीजे मीर साहब, वो किसी ने कहा है कि ये अभी पड़ाव है, अभी सफर आगे चलना है, ये पड़ाव है जिसपे हम अभी रुके हुए हैं। इकबाल साहब,
اسی پڑاؤ پر رک کے ماضی پہ نظر ثانی تو کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی بھی بیان کرنی ہے. میاں صاحب اپنے ہر بیان کے اندر ماضی کا تذکرہ کر رہے ہیں, مستقبل کو لے کے بلاول بھٹو میدان میں اترے ہوئے ہیں, وہ اپنا 10 نکاتی ایجنڈا بھی بیان کر چکے ہیں. اگر پی ایم ایل این ماضی کا تذکرہ کرنے کی بجائے مستقبل کے اوپر زیادہ نظر رکھے اور مستقبل کا تذکرہ زیادہ کرے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاپولیرٹی کا گراف کچھ اور بڑھ سکتا؟ شکریہ جی. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب اگر ماضی کی بات کرتے ہیں تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا میرے خیال میں سیاست میں اس قسم کا برتاؤ کسی اور لیڈر کے ساتھ اس حد تک نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا جو ہے لائے عمل انہوں نے تبدیل نہیں کیا اور وہ صرف ایک یاد دہانی کے لیے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں یہی صورتحال رہی جو میرے ساتھ ہوا تو اس میں وہ یاد دلاتے ہیں کہ فلانے کیس میں میرے ساتھ یہ ہوا, فلانے کیس میں میرے ساتھ یہ ہوا, فلانے میں یہ ہوا. تو دیٹ از جسٹ ٹو ریمائنڈ دا پیپل کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہوا ہے اس ملک میں وہ جمہوریت کو جو ہے ڈیریل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں اس وقت جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز, اور الیکشنز ہونے چاہیے, آن ٹائم ہونے چاہیے, اور سب سے بڑی بات فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. یہ ہمیں بالکل انشور کرنا پڑے گا کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں. اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے تو یقین کریں ایسے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے جن کو پھر ہم سنبھال نہیں سکیں گے. دیکھیں یہاں میں نے جیسے کہا جماعتوں کا فقدان نہیں ہے, بڑی جماعتیں ہیں اور سب اٹھ کے کھڑی ہو سکتی ہیں, گو کہ اصل جو چند جماعتیں ہیں, لیکن اگر سب مل کے اور یہ آواز اٹھائیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور یہ کیئر ٹیکر کا گورنمنٹ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہوگی. دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اللہ کے کرم سے میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت تک جو کچھ ہوا ہے بری چیز کوئی نہیں نظر آئی مجھے. انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ اس مدت میں وہ جتنا کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کر لیں, اور اس کے لیے انہوں نے جہاں جہاں بھی ان کو جانا پڑا ہے, ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہمارے چیف آرمی سٹاف امریکہ تک چلے گئے ہیں اور وہاں پر بھی بات چیت انہوں نے کافی ماشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی پازیٹیو ایٹیچیوڈ شو کرتی ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے انتخابات میں دیکھیں شہباز شریف نے بہت پہلے کہا تھا اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے معیشت کا ہے. ہماری اکانومی اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو یقین کریں ہمارے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا. ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک قرضوں کی طرف کہاں پہنچ گیا ہے, وہاں پہنچ گیا ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا اور اسی نقطہ کے اوپر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گفتگو کی ہے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس اسی نقطے کے اوپر بات کی جائے گی, کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ منظرنامہ یہ ہے کہ ایک طرف بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں معیشت کے حوالے سے پلان کرنا چاہیے, معیشت کو دیکھ کے اسی کے حوالے سے اپنی اگلی حکمت عملی کو ترتیب دینا چاہیے. یہ بیٹھ کے ماضی کو کوریتے رہنا, حال کی تانا سانی ایک دوسرے کے اوپر کرتے رہنا اور مستقبل میں پھر اسی منظرنامے کا سامنا کرنا, اگر یہی طرز سیاست رہا اور یہی ایک سائیکل چلتا رہا تو کب ہم ایک نئی نسل کو پیغام دے سکیں گے کہ ان کے لیے یہ ملک محفوظ ہے, ان کے لیے ان کا مستقبل محفوظ ہے. پی جے میر صاحب جس طریقے سے بات کر رہے تھے اقبال ظفر جھگڑا صاحب کے ہمیں حکمت عملی طے کرنی ہے مستقبل کی, لیکن ماضی قریب کے اندر جو 18 ماہ کی حکومت رہی اس میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ بہتر حکومت تھی
جس نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت رہی ہے اس کے ایجنڈے میں کبھی بھی یہ شامل نہیں رہا کہ مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے. جب مستقبل قریب میں ایک مخلوط حکومت کا یہ بیانیہ نہیں رہا اور اگلی بننے والی حکومت کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں مخلوط ہی جاری ہیں, تو پھر اگلے ایجنڈے میں کیسے بات شامل ہوگی؟ دیکھیں, یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, یہ آج کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے بیکاز ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ پہلے آئی ہے کبھی؟ پی 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 بالکل گورنمنٹ کا حصہ تھی. اگر آپ نے بلیم لینا ہے تو پھر کمپلیٹ گورنمنٹ کا حصہ لینا, پھر آپ سب بلیم کریں. دا کوسچن از کہ یس پرابلمس آئے ہیں, یس مشکلات آئی ہیں, لیکن آپ جب 100 ملین ڈیٹ پہ آپ جانے والے ہیں تو جو آپ کے جو ڈیلرز ہوتے ہیں, نیگوشیٹرز ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, آپ کو کئی طریقے سے آپ کو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ آپ کو لٹکاتے بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کو 1.2 بلین تو آپ کب دیں گے, 2 بلین کب دیں گے, وہ آپ کو لٹکاتے رہیں. لیکن اس لٹکنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جو آپ کو امیڈیٹلی وہ کورامن چاہیے انجیکشن کہ آپ کی اکانومی بھی ریوائیو ہو یا ایٹ لیسٹ فلوٹ کر جائے, وہ مار کھا جاتی ہے. کیونکہ آپ نے مسئلے مسائل یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو 16 مہینے کی حکومت ہے یہ کوئی ویسے بیڈ آف روزز پہ آئی ہے. یہ تو وہی لے کے چلے گی نا جو ان کی لیگیسی میں ملی ہے. تو ان کی لیگیسی میں ملی ہے, آپ نے پہلے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, پھر اپنے آپ کو اپنے ویژن کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. یہ مشکل کام ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئے آپ کو دودھ پانی کے سوا آپ کو کوئی چیز ہی نہ دے. یہ مشکل وقت ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب یہ جنرل مشرف گئے تھے, کولیشن بنی تھی, ہر چیز آپ کے پاس موجود تھی. پیٹرول فرام $80 to $150 جب گیا, آپ کی مینجمنٹ ہی نہیں تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر, آپ مار کھا گئے. اور اس کی جب آپ نے وہاں مار کھائی تو اس کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ کون سی آئی؟ پی 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 کی. وہ انہی کے لیگیسی کے ساتھ وہ پیچھے وہ بھی نیچے چلی گئی. تو یہ ایک ہوتا ہے چین بال افیکٹ. اور اس افیکٹ کے اندر اگر آپ کی پیچھے سے اکانومی تھوڑی سی ویک آ رہی ہے, اس کو آگے ریوائیو کرنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اور یہ ہم نہیں کرتے. ہماری کنٹینیوٹی پالیسی کوئی نہیں ہے, اور کنٹینیوٹی پالیسی جب تک آپ نہیں رکھیں گے, لیکن وہ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ پھٹی پہ میرا نام ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس ایٹیچیوڈ سے ملک کو چلائیں گے, ملک نہیں چلتے, کبھی بھی نہیں چلتے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جس نے اچھا کام کیا وہ کر لو. اب چھوٹی سی مثال ہے, نیوکلیر بام یہ شروع کیا کس نے؟ بھٹو صاحب نے شروع کیا. عثمانی صاحب ہوتے تھے اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین. اب آپ نے گریجولی ایکسپلوژن کا ہوا, نواز شریف کی گورنمنٹ, سب کو اس کا کریڈٹ لینا ہے اور لیتے ہیں. یہ موٹر وے بنایا, بھائی سب کا کریڈٹ موٹر وے کو نواز شریف کی جیب کا تو نہیں ہے, اس نے سب کو دیا. یہ ہمارے اندر جو چیز ہے کہ میں نے کرنا ہے اور ہم نے نہیں کرنا, یہ ہمارا سب سے بڑا بیڑا گرد کرتی ہے. اور اس میں ری ایکشن سے پرو ایکشن سے ری ایکشن, اور یہ جو ہے وہ آپ کو وہاں مار دیتی ہے. وی آل مین ویل فار دا کنٹری. ہر بندہ, میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں, ہر بندہ اچھا چاہتا ہے. بیچ میں آپ کو پرابلمس آئیں گی, کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کہ مس یوز کر جاتے ہیں, مس اپروپریٹ کر جاتے ہیں. ہوتا ہے, یہ پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. انڈیا کا نہیں دیکھا کتنا بڑا تھا بوفرس کا؟ مجھے بتائیں, یہ بڑے جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان یہ ہے, تم اپنے گھر میں بھی دیکھو, پوری دنیا میں ہوتا ہے. اٹلی بھرا ہوا ہے اس چیزوں سے, اور امریکہ تو ویسے ہی بھرا ہوا ہے. سو دا کوسچن ہیئر ارائزز, کیا ہم یونائٹ ہو سکتے ہیں آپس میں؟ ہم نے یونائٹ ہونا ہے آپس. یار ایک سوال ہے کہ کفن کی جیب ہے, جواب بڑا سمپل, کوئی جیب نہیں. یہی سوچ لیں کہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہے. خدا کی قسم ہر بندہ بلاس کام کرے گا پاکستان کے لیے, اور کرتا ہے. لیکن یہاں پہ موروثیت وہ شاید اس ضمن میں ذہن کے اندر ضام ہوتا ہے کہ اپنے پیچھے رہنے والوں کے ذمے سارا کچھ لگا جاؤں. تو یہ کبھی سوچ نہیں آیا کہ آپ کے ذمے کون کیا لگا کے گیا ہوا تھا؟ یاسر ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جو موروثی سیاست کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے بھائی. اگر اس سسٹم کے اندر سے آپ کو کوئی اچھا بندہ نظر آ رہا ہے, وائی ناٹ. آفٹر آل باقی جو آپ کے ممبرز ہیں جو پرائم منسٹرز نہیں بنتے, منسٹرز بنتے ہیں یا گورنرز اینڈ آل دیٹ, اگر وہاں سے کوئی نکل آتے ادھر کوئی بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہاں 2 3 4 سیٹیں بن جاتی ہیں. لیکن آپ کے لیڈر کا کوئی گھر سے کوئی نکل آئے, اس میں فقط کی فوجی ماروثی سیاست ہے. بھائی اگر وہ کیپیبل ہے, گڈ, نہیں ہے تو پھر سائڈ پہ کرو اس کو. سمپل از دیٹ. آپ روک تو نہیں سکتے نا کسی کو, سمپلی اس کو کیا قصور ہے. اب یہ مریم کا کیا قصور ہے, بلاول کا کیا قصور ہے,
مونس کا کیا قصور ہے, سالک شافع کا کیا قصور ہے, اسفندیار کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ بھائی یہ آئے ہیں, یہ اپنے بلبوتے پہ چلتے ہیں آگے. اگر یہ کمپیٹنٹ ہے لوگ خود پہچان جائیں گے, لوگ خود دیکھ لیں گے کہ ان میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ ڈبیٹ بھی نہیں ہے, ہم نے ڈیلیورنس کو دیکھنا ہے, ناٹ شکلوں کو. کیونکہ پاکستان میں کوئی سیکٹری بھی لگتا ہے نا گورنمنٹ میں, وہ سیکٹری کا نام وہاں آتا ہے, اس منسٹری کا نام نہیں آتا. ہاں جی, وہ ادھر لگا ہوا ہے. جھگڑا صاحب, اگر دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف جو بھی اتحاد بنے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اب ان کے خلاف جو اتحاد بن رہے ہیں وہ آپ کی جماعت بنا رہی ہے. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد 17 وزارتوں کو ختم کیا جائے گا. دوسری طرف آپ کے ساتھ اتحاد بنانے کی خواہش مند ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہمیں کچھ شکوں کے اندر ترمیم کرنی ہے جس میں جے ڈیز ڈیسائیڈ ہوں, جس طریقے سے سی ایم اور پی ایم کی جے ڈیز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, میئر کی جے ڈیز بھی ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. اب ایک طرف وہ نیریٹو ہے, دوسری طرف یہ نیریٹو ہے. آپ اتحاد بنا کے اگر حکومت میں آتے ہیں تو کیا ترمیم قابل قبول ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ترمیم کرنے کی بات بڑی آسان ہے کہ جی ترمیم کس میں کی جائے گی. ترمیم آئین میں کی جائے گی. آئین آپ کا وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ نے ہر صورت میں اپنے فارم میں اور شیپ میں رکھنا ضروری ہے. اگر آپ اس کو ترامیم میں لے جائیں تو یقین کریں ہمارے لیے ایک بہت کرائسس والی سچویشن بن سکتی ہے. لہذا ہم اس کو بالکل میرے خیال میں کہ پی جے میر صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سب نے مل کر جانا ہوگا. ہمیں یہ بھلا دینا چاہیے کہ بھئی میرا یہ انیشیٹو ہے اور میں نے یہ کیا ہے اور میں یہ کروں گا اور فلانی جماعت یہ نہیں کر سکتی. نو, وی ہیو ٹو انشور that whatever is going to happen, it should be a joint effort. وہی ہے کہ level playing field for all the parties should be there. اور level playing field جو ہے ہم آج سے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ پہلے دن سے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. اور اب یہ جو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ بنا رہے ہیں الائنسز اور پیپلز پارٹی کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے. نظر انداز ہم نے کوئی نہیں کیا. میں نے تو پہلے آپ کو کہہ دیا کہ ہماری طرف سے سب کو ویلکم ہے ہر وقت, کہ وہ جس وقت بھی چاہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کبھی بھی ہم نے اس سے انکار نہیں کیا. اور یہی اس ملک کو اگر ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے تو اس کا ایک یہی حل ہے کہ وہ ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ بنا کے ایک کامن لائے عمل جو ہے وہ طے کریں اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. یہ دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہے, میں تو یہ نہیں کہ میری جماعت ہے, لیکن نواز شریف نے اپنے ادوار میں جو کام کیے ہیں وہ چھپنے والے نہیں ہیں. دیکھ لیں موٹر ویز کا, آج جس سے بھی آپ بات کریں وہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ موٹر ویز بن گئی ہیں. ہمارے سفر جو ہیں 3 دن کے جو ہیں وہ آج آدھے دن میں طے ہو جاتے ہیں. اور یہ سچ بھی ہے, میں آپ کو مثال دوں گا, ڈی آئی خان ہم جاتے تھے تو 3 دن کا پروگرام بنتا تھا, 1 دن جانے کا, 1 دن آنے کا اور 1 دن وہاں کام کرنے کا. جھگڑا صاحب, میں ساری باتوں کو منوان تسلیم کرتا ہوں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مسائل بھی کچھ اور ہو جاتے ہیں. اگر آج آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر کو ایک طرف رکھ کے 10,000 سے زائد افراد روزانہ کی بنیاد پہ اوپر خط غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. کھانے کو سر روٹی نہیں ہے, اشیاء خور و نوش کی قیمتیں ان کی استطاعت سے باہر ہو چکی ہیں. نوکریوں کے حوالے سے 5 سال ہو گئے, وہ جو سرکاری نوکری ہوتی ہے یا سرکار جو ایک مزدور کی تنخواہ مقرر کرتی ہے اس کے مطابق بھی پیسہ نہیں ملتا. تو آج ترجیحات مختلف ہیں. اگر ماضی کو دہراتے ہوئے انفراسٹرکچر گنواتے رہیں گے تو لوگ جو ہیں وہ اس بیانیے کے اوپر زیادہ ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں جی, دیکھیں نا, یہ جو بیانیے کی بات کر رہے ہیں آپ کے, ان کو ہم بار بار اگر وہ آگے کریں
تو یہ میں نہیں کہتا, یہ تو عوام آج بات کر رہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں وہ اس دور میں ہوا ہے. میں اپنی بات کبھی نہیں کروں گا کہ جی بس یہ ہماری جماعت نے کیا, یا اور ادوار میں بھی کام ہوئے ہوں گے, پہلے بھی ہوئے ہوں گے, ابھی جو ہوئے ہیں ان کی میں بات جو کرتا ہوں تو اللہ کے کرم سے یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ کام جتنے ہوئے ہیں تو وہ نواز شریف کے دور میں ہوئے ہیں. لیکن آپ کی وہی بات کہ یہ ان چیزوں کا ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم ان پہ کھڑے ہو کر کہیں گے جی بس ہم ہی ہیں اور ہم ہی آئیں گے. نہیں, ہم نے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اپنا بالکل جو ہماری اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دروازے کھلے رکھیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تگ و دو کریں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بس میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آ جائیں. نہیں, ہمیں جا کر ایک ایک جماعت کے ساتھ ان کو قائل کرنا چاہیے کہ بھئی اس ملک میں اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے کچھ ہو تو پھر آئے مل کر بیٹھ کر اور ایک لائحہ عمل طے کیا جائے. یہ تو بہت ہی سمپل اسٹریٹجی ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور ان کی ہر ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر جو انہوں نے کہا اور جو میں کہہ رہا ہوں اور یہ ان چیزوں پہ عمل ہو جائے تو اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. پی جے میر صاحب, ابھی تک سماعتوں کی رسائی میں جو آوازیں ہیں, جو ایک طرف سے الزامات کی بھرمار ہے, جس طریقے سے کسی کو خدشات ہیں, وہ چاہے مولانا کو ہوں چاہے اے این پی کو ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرح ہمارا نشان بھی واپس لے کے اسے بیلنس کیا جائے گا فیصلے کو, کسی طرف سے یہ ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, کسی طرف سے یہ ہوں کہ کچھ بھی منظر نہیں نظر آ رہا, تو آپ اپنی تجربہ کاری کی بدولت کیا دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کے بعد استحکام ہوگا یا کیوس اور ٹرموائل میں مزید اضافہ ہوگا؟ مجھے اللہ نہ کرے لیکن مجھے نظر یہ ٹرموائل ہی نظر آ رہی ہے, اور یہ نہیں کہ کسی پارٹی کا قصور ہے. جو ٹرموائل نظر مجھے آ رہی ہے کہ آپ اکنامک یو ٹرن کیسے کریں گے. دیکھو نا, $100 ملین کا ڈیٹ جو ہے ایک عام آدمی پہ پڑا ہوا ہے. اب آپ ڈیوائڈ کر لو کہ ایک عام آدمی نے کہیں نہ کہیں سے تو دینا ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ٹیکس کلیکشن سے ہی کرتی ہیں. جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس نے بڑے مشکل ڈیسیژنز لینے, اور ان ڈیسیژنز کے ساتھ ہم بہتری پہ آ سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے, اپنا ٹیکس جو بیس ہے اس کو براڈن کر دو. آپ کا ابھی بھی $multi million $1 trillion کا بزنس گراس روٹ پہ ہے, جو کہ آپ کا مارکیٹ ٹریڈر کر رہا ہے. پیسہ ایف بی آر کو نہیں جا رہا, آپ کا صرف ایف بی آر کا جا رہا ہے پیسہ, کیفیز کے اندر یہ کارپوریٹ مشینری ہے اس کے تھرو جا رہا ہے, باقی تو نیچے نہیں جا رہا. تو آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے. آپ اس کو کرو گے بھلے تھوڑا آئے لیکن آپ کی اکانومی میں ایک سٹیبلٹی آئے گی. ہماری بڑی انسٹیبل اکانومی ہے. اور دیکھو نا, اب یہ جو پیچھے آرمی جو بیٹھی ہوئی ہے اس نے کیا کیا ہے, آپ کی سمگلنگ روک دی ہے. ڈالر آپ کا دوڑا جا رہا تھا باہر, کم ہوا ہے, کرٹیل ہوا ہے, ختم نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا, نہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے چیک اینڈ بیلنس تو کر دیا نا کہیں. تو یہ اقدامات آپ کو لینے پڑیں گے. کئیوں کو تکلیف ہوئی ہے لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے تکلیفوں کے ساتھ ہی آگے لے کے چلنا ہے. ماؤ زیڈونگ نے کیا کیا تھا, 1 لاکھ بندہ مر گیا تھا اس کا بیچ میں, لیکن ایونچولی چائنا ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے نا 47 کے اندر. آج چائنا کہاں ہے, ہم کہاں ہیں؟ ہم تو نیوکلیر پاور بھی بن گئے. تو اگر ہم نیوکلیر پاور بن سکتے ہیں, ہم باقی کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. صرف ایک دوسرے پہ اعتماد رکھو, تھوڑا سا صبر دکھاؤ, سنجیدگی دکھاؤ, اور آپ دیکھو گے کہ ہم کر سکتے ہیں. آنیسٹلی ہم کر سکتے ہیں. میں دل سے کہہ رہا ہوں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ جو پرابلم آتی ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں آتی ہے. یہ پرابلم آتی ہے, یہ میں نے نون میں بھی دیکھا, پیپلز پارٹی میں بھی دیکھا, اور پی ٹی آئی میں بھی دیکھا. میں نے تو نواز شریف کو جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بتایا کہ آپ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے اس پرائم منسٹر ہاؤس سے, لیکن باہر 1-2 لوگوں کے میں نے نام لیے. میں نے کہا وہ تو اس طرح ہے کہ آپس میں لڑائی کرانا چاہ رہے ساروں کے ساتھ. And he agreed with me. He said yes, ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سنجیدہ لوگ, یہ جھگڑا جیسے لوگ ہو گئے, تاج حیدر ہو گئے, اور بھی کئی لوگ ہیں, آپ ان کو آگے, یہ سپوکس مین ہوتے ہیں. سنجیدگی کی سیریس سٹیٹمنٹس ہوتی ہے, لوز کینن بالز نہیں پھینکتے ہیں. کیونکہ آج تو آپ کو بھی پتا ہے, ایک آپ نے پھینک دیا, کوئی ریمارک دے ہی دیا اپنی طرف سے,
تو اس کو 10 چینلز اس کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جب تک لڑائی نہ ہو تب تک کام نہیں بنے گا. تو اس چیز کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے یار. بہت ہو گئی ہے یہ لڑائی بہت ہو گئی ہے. یہ پہلے ہندوستان کا میڈیا بہت یہ کرتا تھا, آج وہ بھی تھوڑا سیمر ڈاؤن ہو گیا ہے, ہمیں بھی سیمر ڈاؤن کرنا ہے. یہ پروووکیٹو کوشچننگ اور اسے ریئیکشن لینا, پھر کہ اچھا جی آپ نے یہ کیا فلانا کیا, سوال جواب دے دوں کہ پھر اچھا جی اب آپ بتائیں. دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. لیٹس ہیئر دیم, لیٹس ہیئر دیئر ویو پوائنٹ. اگلے کو بھی بٹھا کے ویو پوائنٹ لے کے آئیں, ایک پبلک منی ڈبیٹ پریزنٹ کریں, اس میں سنجیدگی آئے گی اور ایک عام آدمی دونوں سے اگری کرے گا, ڈس اگری کرے گا جس کے ساتھ اس کی مرضی ہے. لیکن آپ انجیکشن زہر کا انجیکشن نہیں دے رہے نا, آپ ہم نے چینج کر رہے ہیں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب جس طریقے سے پی جے میر صاحب بات کر رہے ہیں, میں پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ان کی زبانی وہ زیادہ اچھی ہے کہ قیادت ہوتی ہے, لیڈرشپ ہے, اس کی کئی سطحیں ہیں, لیکن ہم عمومی طور پہ یہی دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی پذیرائی اسے ملتی ہے جو زیادہ بولتا ہو, جو تیکھے جملوں کا استعمال کر سکے, جو دوسروں پہ بہتان ترازی کر سکے, دشنام ترازی کرتا رہے. اور میں نام نہیں لوں گا لیکن پھر الیکشن کے ماحول میں بھی وہ 5-5 7-7 جگہوں سے امیدوار بھی ہو. ایسے لوگوں کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے, اور وہ جو تحمل مزاجی سے کام لیتے ہیں وہ ماضی کے دریچوں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو یہ جو طرز سیاست ہے جو ہر پارٹی کے اندر پروان چڑھتا ہے, اور پھر بعد میں کبھی کبھار وہ پارٹی چھوڑ جائے تو پارٹی سربراہ یہ کہتا ہے چلو اچھا ہوا جان چھوٹ گئی, لیکن وہ اس وقت کیوں نہیں یہ بیان دیا جاتا جب وہ پارٹی کے اندر موجود ہوتا ہے. دیکھیں جی, آپ نے جو بات کی میں تو اس سے اتفاق کروں گا, اور میں تو آئی ایم ون آف دوز کہ اللہ کے کرم سے کچھ بھی ہو جائے تو پارٹی چھوڑنے کا تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا میں کہ میں اپنی جماعت, چاہے میرے ساتھ کوئی بھی بات ہو, کسی طرح کوئی زیادتی ہو, لیکن اللہ کا کرم ہے میں نے آج تک یہی کہا ہے کہ مرتے دم تک نون کا ساتھ ہوں گا, اس سے علاوہ اور نہیں دوں گا. اور یہی میں تمام سیاسی لیڈران کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بعض اوقات بڑی مجبوری اگر کسی کی آ جائے, میں تو کہتا ہوں اس میں بھی مجبوری میں بھی وہ راستہ نکال سکتے ہیں, لیکن یہ جو ایک دم سے اٹھ کر ایک جگہ سے چھلانگ لگا دیتے ہیں دوسری جگہ پر, یہ جو ایسے افراد یا ایسے لیڈران صاحبان جو ہیں وہ یقیناً جمہوریت کو دوام نہیں دے سکتے, بلکہ جمہوریت کو اور جماعتوں کو نقصان ہوتا ہے اس سے. تو جھگڑا صاحب راجہ ریاض صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ راجہ ریاض صاحب دیکھیں جی, میں ایک بات آپ کو کہوں, میں آئی ایم آف دا ٹائپ کہ میں کسی کے معاملات میں یا کسی کے خلاف بات کرنا آن دا میڈیا نہیں سمجھتا بہتر. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا ایک لائحہ عمل ہے, وہ بھی سیاست میں ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے اور ان کا لائحہ عمل جانے, اور وہ جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر اسی پہ یہی کہوں گا کہ ان کو سوچنا چاہیے. اگر سوچ سے کام لیں گے اور جمہوری طریقوں کو اپنائیں گے تو یقیناً پھر راجہ ریاض صاحب کو بھی انشاءاللہ کوئی مشکلات سامنے نہیں آئیں گی. وہ بھی جیسے دوسرے لیڈران ہیں وہ بھی آگے جا سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پی جے میر صاحب آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپرچونسٹ, میں وہ مختلف لفظ استعمال نہیں کرتا جو عرف عام میں استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن جب تقلید کرتی ہے عوام اپنے رہنما کی, اپنے لیڈر کی, جب لیڈر ہی اس طرح کا طرز سیاست اپناتے ہیں تو عوام کو یہ لگتا ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اگر آپ اپنا پلڑا تبدیل بھی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی اچھائی کے لیے ہوتا ہے, آپ کی ذات کی بڑھوتری کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جس طریقے کا طرز سیاست جس کی ترویج ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بیج بو کے کی جا رہی ہے, مستقبل میں کیسی فصل کاٹنا پڑے گی؟ دیکھیں جو جھگڑا صاحب نے بات کی ہے یہ بہت بہت گہری بات کی ہے. جب پارٹی کی مشکلات ہوتی ہیں تو آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تھک اینڈ تھن. میں نے تو دیکھا ہے جھگڑا صاحب کو جب نواز شریف ایگزائل میں ہوتے تھے لندن میں, یا شہباز, یہ سارے جو پرانے ڈائی ہارڈ کیسے کھڑے رہے نواز شریف کے ساتھ. یہی میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دیکھا. جہانگیر بدر جیسے لوگ کھڑے رہتے, ان کو لاشیں بھی پڑی, لاشز بھی ہوئے, ہر چیز کھڑے رہے ساتھ. افسوس یہ ہے ٹو یور کوشچن کہ آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے
मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है कि पार्टी मुश्किलात में आई और ये तितर बतर हो गए। तो क्या ऐसे लोगों पे अगर आप बड़ी पिक्चर में देखें तो क्या आप उन पे एतबार कर लोगे? मेरा नहीं ख्याल आप करोगे। हाँ, 9 मई के से पहले जिसने छोड़ दिया उसने छोड़ दिया, आप उसको कुछ नहीं, क्योंकि उसने अपने नजरिए के साथ छोड़ा। लेकिन 9 मई के बाद ठीक है, ये गलत बात हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार डिफेंड तो करो ना कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वो तुम तो सारे वो कहते हैं बोरी बिस्तरा लेके भाग गए। सो व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स आर यू? ऐसे लोगों को ना वोट मिलना चाहिए, ना इनको कहीं एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी नवाज शरीफ को कही यार जो आपके लोग हैं उनको पकड़ के रखो, आप उनको दो। जरूरी क्या है कि आपको इधर की ऐलान चाहिए, उधर की ऐलान चाहिए? अगर आपको 50 वोट ईमानदारी के हैं, राइट, यूर अ लीडर, लेकिन 500 वोट चोरी के हैं, you're not a leader at all। ये हर पार्टी का मंशूर यही होना चाहिए, हर पार्टी का मंशूर यही होना चाहिए, ईमानदारी के साथ अपना उम्मीदवार मैदान में उतरे और उम्मीदवार जो है वो एक नजरिए का दामन थाम के रखे। बसूरत दीगर ये मराहिल के अंदर किसी पड़ाव में किसी और सफर की तरफ गामजन अगर हो जाए तो वो फिर कौम को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकता। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, इकबाल जफर झगड़ा साहब और ताज हैदर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।